साठ सती है क्या? साढ़ सती आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा आपने लोगों के साथ किया होता है तो साढ़ सती में वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही होते हैं साठ सती के साथ जो आते हैं लाइफ में। 3 स्पैन इसके हर घर में अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। जब 12th हाउस में पहुंचता है तो सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं उसमें आपके सेहत के मसाइल शुरू हो जाते हैं। ऐसे हाल में आपका सेटन अच्छी पोजीशन पे हो तो फिर तरक्की, दौलत, इज्जत। मुश्किलात आती हैं, फाइनेंशियली आती हैं, हेल्थ के हिसाब से आती है, इमोशनली। ये लीड कर सकती है की तरफ इन एक्सट्रीम कंडीशन। लेकिन आपने करना क्या है, तो जब कभी आपकी साढ़ सती हो ज़रूर दिया करें ब्लैक कलर के या रेड कलर के कपड़े। किसी इंसान की जिंदगी में चलते चलते काम बंद हो जाएं या बंदिश का सामना हो तो कहा जाता है कि साठ सती का वक्त है। लेकिन आप जानते हैं कि इस्लाम और साइंस के पर्सपेक्टिव से साठ सती की क्या रियलिटी है? साठ सती का ड्यूरेशन क्या होता है और क्या इसके इम्पैक्ट्स वाकई नेगेटिव होते हैं? कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटीज ने साठ सती के दौर में अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की और साठ सती की क्या क्या रेमेडी होती है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सर, एक बात हम सुनते हैं कि अगर चलते चलते काम बिगड़ना स्टार्ट हो जाए, बंदिश हो जाए, रुकावट आ जाए तो कहते हैं साठ सती है। ये साठ सती है क्या? देखो बेटा, ये जो साढ़ सती है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक इवेंट है। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। आम लोग इसको ना डर का कारोबार बनाते हैं। इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। साढ़ सती आ गई, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और साढ़ सती जो है ये दबाव ले आएगी, फलां ले आएगी। मैं इसको थोड़ा सा किसी और तरीके से देखता हूँ। यानी साढ़ सती की 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक, साढ़ सती आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। यानी जैसे उस्ताद सारा साल बच्चों को पढ़ाता है और साल के बाद उनका इम्तिहान लेता है और इम्तिहान जो है उससे फिर उनकी अगली क्लास में प्रमोशन होती है, ऐसे साढ़ सती भी अल्लाह का बनाया हुआ एक ऐसा इवेंट है जो इंसान को उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, उसके जो है वो सर्कमस्टांसिस के मुताबिक और उसके जो है ना काम के मुताबिक उसको सिला देता है। यानी ये भी होता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा आपने लोगों के साथ किया होता है तो साढ़ सती में वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। अरे यानी साठ सती हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कर्म होते हैं या माल होते हैं उनका सिला लौट के आते हैं। जी, कारमास बिल्कुल वैसे ही होते हैं। लेकिन बेसिकली मैं जो समझता हूँ ये साढ़ सती अल्लाह से जुड़े रहने का वक्त है। वैसे तो हर वक्त ही अल्लाह से जुड़े रहने का है, लेकिन जब इंसान मुश्किलात में फंसता है ना तो फिर उसको अल्लाह की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अनडाउटेडली। और एक चीज़ इसमें बड़ी अहम है, मैं जहाँ से शुरू करना चाहता हूँ बिल्कुल शुरू में पहली लाइन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक बहुत बड़े सहाबी हैं जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, और इनके अलावा कुछ 9 सहाबा और हैं जिन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में यही सवाल सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, और आपने उसका जो जवाब दिया वो 9 के 9 लोगों के लिए सेम दिया तकरीबन। और लफ्ज़ों का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मुस्तनद किताबों में मुतवातर असनाद के साथ यही है। उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत होती हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती कि ये मुश्किलात हमारी सज़ा हैं या हमारी आजमाइश है। तो जो जवाब है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन का, वो असूल का दर्जा रखता है। आपने फरमाया कि अगर तुम्हारी मुश्किलात तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के करीब करें तो ये तुम्हारी आजमाइश है, और अगर तुम्हें ये मुश्किलात अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दें तो ये तुम्हारी सज़ा है। अगर तो साढ़ सती आने से आप अल्लाह और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होते हैं, आप जो है वो वैसा करने की कोशिश करते हैं जैसा इस्लाम की तालीमात हैं, जैसा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो यही वक्त जिसे दुनिया मुश्किलात का वक्त कहती है, ये आपके लिए कामयाबियों का वक्त बन सकता है, ये आपकी तरक्की की ज़मानत बन सकता है। ये साठ सती आने का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है?
آپ کے زوڈیک چارٹ میں بیسیکلی یہ ہم جب ویسٹرن میں دیکھتے ہیں تو ہم سولر امپیکٹس کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب ہم ویدک میں دیکھتے ہیں تو لیونر امپیکٹس کو دیکھتے ہیں, جیسے سن سائن اور مون سائن کہتے ہیں. 60 ستی کیلکولیٹ ہی مون سائنس کے حوالے سے ہوتی ہے, یہ سن سائن میں کیلکولیٹ ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ جو چاند کی پوزیشن ہوتی ہے اس میں ہم اس کو چیک کرتے ہیں, اور یہ دور اکثر خوف, مشکلات اور تبدیلی کے ساتھ جیسے میں نے کہا نا جوڑا جاتا ہے, لیکن یہ اگر سمجھداری سے یہی دور گزارا جائے تو یہ صبر, پازیٹیو رویے سے جایا جائے تو یہ زندگی میں بڑی کامیابیوں کا جو ہے وہ, میں نے ابھی اس کے اوپر بہت سارا کام کیا ہوا ہے, تو میں آگے چل کے پہلے آپ کو 60 ستی کی تاریخ بتاتا ہوں, پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں جو دنیا کے بڑے سیلیبریٹیز ہیں اور ان کی 60 ستیوں میں انہوں نے بڑی اچیومنٹس کی ہیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب یہ جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے ہاں جو ایک سمجھ لیں کہ میری فیلڈ کے کچھ لوگ کہہ لیں, میرے دوست بھی ہیں, تو ان میں ایک ہمارے ہاں جو ایک سوشل ٹرینڈ یا سوشل نارم یہ بن گیا ہوا ہے کہ جتنا ڈرائیں گے اتنا کمائیں گے. کہا جاتا ہے نا نیگیٹو امپیکٹس ہی ہوتے ہیں 60 ستی کے ساتھ جو آتے ہیں لائف میں. ڈراتے ہیں نا, پھر ہم یہ کر دیتے ہیں, پھر یہ توڑ کر دیتے ہیں, پھر یہ بنا لیں, یہ ایسے کر لیں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو 60 ستی کی جو ریمیڈیز ہیں نا, جو بیسک ریمیڈیز ہیں وہ بھی بتاؤں. میں کوشش کروں گا کہ 60 ستی کے بارے میں بھی بات کروں, 60 ستی ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کروں, 60 ستی نے کن لوگوں کو بنایا ہے ان کے بارے میں بھی بات کروں, اور 60 ستی کی ریمیڈیز کیا ہیں اس کے بارے میں بھی بات کروں. اوکے, ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے 2 چیزیں ہیں, ایک چاند اور ایک زحل, سیٹرن کے بارے میں زوڈیک سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ ایک استاد ہے. اب بالکل میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بچوں کو استاد پڑھاتا ہے اور پھر امتحان لیتا ہے, تو سیٹرن بھی امتحان لیتا ہے. سیٹرن نظم و ضبط سکھاتا ہے. بلکہ یہ جو 60 ستی ہے نا, اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی زندگی میں ڈسپلن کی, نظم و ضبط کی قیمت کیا ہے, تو یہ 60 ستی بتاتی ہے کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیسے, رہنا کیسے. یعنی آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھتے ہیں, جو بہتر ہے وہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ آپ کو کامیابی ملتی جاتی ہے. تو یہ 60 ستی آپ کو کہہ ہی کچھ نہیں سکتی. اصل چیز یہ ہے, میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے اللہ کی طرف نگاہ رکھو. تو مشکلات اگر آپ کی زندگی میں آتی ہیں تو آپ کو مدد کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی طرف. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں گے. دیکھیں نا, آپ جو ہے نا وہ جب یہ میں شیڈ کی بات کروں تو اوپر لائٹ ہے تو نیچے یہ شیڈ پڑ رہا ہے نا, تو اگر جو ہے وہ ایک لائٹ یہاں سے ڈال دی جائے گی تو یہ شیڈ ختم ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. اس کے باوجود یہاں سے وہ روشنی جو ہے وہ شیڈ, یعنی آپ کی زندگی کے اوپر اگر کسی ایک اسپیکٹ سے نیگیٹو امپیکٹ آ بھی رہا ہے تو دوسرے امپیکٹ سے پازیٹیوٹی انکریز ہو جائے گی, تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا نا, وہ بھلے رہے. ایسے ہی. آپ سمجھیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. 60 ستی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے, 60 کہتے ہیں آدھے کو اور ستی 7 کو, تو یہ 7.5 سال کا ایک امپیکٹ ہے, کیونکہ جو ہے نا سیٹرن ایک سلو موونگ پلانٹ ہے. یہ 12 بروج میں ہر برج میں ہر جو ہے نا وہ ایک زوڈک سائن میں 2.5 سال کے لیے تقریباً رہتا ہے. تو یہ جب آتا ہے, یہ جو دور بنتا ہے, تو چاند یعنی جب زحل لیونر امپیکٹس کے حوالے سے 12ویں گھر میں آتا ہے, یعنی زوڈک سائن جو ہے نا 12ویں گھر میں آتا ہے, تو 12ویں گھر سے نکل کے 2.5 سال بعد وہ پہلے گھر میں جاتا ہے, پھر 2.5 سال بعد دوسرے گھر میں جاتا ہے. تو یہ 3 سپین اس کے ڈفرینٹ 2.5 سال کے, یہ ٹوٹل 7.5 سال بنتا ہے. اور اس کے ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ امپیکٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس کو اب ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں. میں نے ذرا نا اس کی لکھی ہوئی ہے. فرسٹ فیز ہوتا ہے سینٹر جو ہے نا سیٹرن, یعنی 7.5 سال بعد آئے گا 2.5 سال کے لیے. 2.5 سال ایک برج میں, 2.5 سال دوسرے برج میں, 2.5 سال تیسرے برج میں, یہ تینوں مل کے 7.5 سال بنے گے. 2.5 سال 12ویں گھر میں, 2.5 سال پہلے گھر میں, 2.5 سال دوسرے گھر میں. اب جو فرسٹ ہاؤس میں جاتا ہے تو یہ سیٹرن جو ہے نا یہ 12th ہاؤس میں
جب جاتا ہے تو اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں. تو پہلا جو اس کا مرحلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کے بیسک امپیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جب آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب 60 شروع ہو گئی ہے, کیونکہ یہ سلو موونگ ہے, یہ آہستہ 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 کام کرتا ہے, یہ فوراً نہیں ہوتا. یہ یعنی نہیں ہوتا کسی انسان کو اگر یہ سمٹم شو ہو رہا ہے تو مطلب 60 کا وقت ہے اس کا. اس کو ہم زوڈیکلی چیک کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 60 آپ خود سے چیک کر سکیں. اس میں بہت سارے امپیکٹس ہوتے ہیں جو آپ کے پرسنل چارٹ میں شو ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی فرض کیا کہ ایک بندہ ہے, اس کے مون سائن کے اندر 60 شروع ہو گئی ہے, لیکن اس کے باقی اسپرچول امپیکٹس, اس کے نام کے امپیکٹس, اس کی چیزیں اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہ 60 کا امپیکٹ اس نے بہت سلو کر دیا, تو اس کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ 60 آ گئی. اٹ آل ڈپینڈس. اس کو سمجھیے, مطلب صرف ڈرانا مقصود نہیں ہے, جو ہے نا ایک چیز کو نکالنا مقصود ہے. پہلا مرحلہ اس کا جب ہوتا ہے کہ جب سیٹن 12th ہاؤس میں پہنچتا ہے, تو جب 12th ہاؤس میں پہنچتا ہے تو سب سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کے صحت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, اور جس میں سب سے اہم سمٹم ہے فالس فٹیگ. کام نہ بھی کریں تھکن محسوس کرتے ہیں, آپ کے مسلس کے اوپر پریشر آتا ہے, آنکھوں کے اوپر پریشر آتا ہے, بلا وجہ بے چینی, کام ٹھیک بھی ہو رہے ہوتے ہیں ایسے ہی مطلب جو ہے اینگزائٹی بننا شروع ہو جاتی ہے, ذہنی الجھن, مطلب ایسے ہی فیئرز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے اثرات جو آتے ہیں اس میں سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے. ویسے تو آج کل زیادہ تر لوگوں کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہے یہ exactly. اور سب سے زیادہ چونکہ چاند کا تعلق ہے ایموشن سے, ریلیشن سے, آپ کی وارمتھ آف دا ریلیشن سے. تو جب یہ 60 آتی ہے لیونر میں تو آپ کو نا تنہائی کا احساس فیل ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانیت کا عروج بن جاتا ہے. یعنی جب انسان تنہا ہوتا ہے, اگر اس کے اندر پازیٹیوٹی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اللہ سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے, آٹومیٹیکلی اس کا اللہ سے. یعنی اللہ نے, دیکھیں جب آپ یہ مانتے ہیں کہ کوئی لاک میکر بغیر چابی کے تالا نہیں بناتا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی پریشانی کو, آزمائش کو اتارا ہو اور اس کی دوائی ساتھ نہ اتاری ہو. ہم وہ دوائی لیتے نہیں ہیں, ہم اس چیز کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بیمار ہو گئے, پریشان ہو گئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 آپ کو ہٹ کر جائے اگر آپ اللہ کے قریب ہیں. ایسے ہی میں نے ایک جملہ بارہا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ اگر آپ خالق سے جڑے ہوئے ہیں, مخلوق مجبور ہے آپ کو راستہ دینے پہ. جس وقت یہ فرسٹ سپین شروع ہوتا ہے نا, پہلا 2.5 سال کا, تو روحانیت کا عروج ہو جاتا ہے. اسپریچولی آپ بہت ساؤنڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اندر سے آپ کی انٹویشنز, فرسٹ کال آف ہارٹ بڑی بہتر ہو جاتی ہے. اس ٹائم میں اگر آپ اللہ سے جوڑ لیں تو پھر وہ جو سیکنڈ ٹائم جو اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے. اوکے, یہ وقت ہے ایسا اپنے آپ کو جوڑیں. اب جو اس کا سیکنڈ فیز ہوتا ہے نا, جو درمیان کے 2.5 سال ہوتے ہیں, وہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے. یعنی پہلے 2.5 سال اس کی جو ہے آمد کے, یعنی 2.5 سال, درمیان کے 2.5 سال مشکل کے, اور پھر آخری جو ہے اس میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا. اچھا, جو مشکلات آتی ہیں فائنینشلی آتی ہیں, ہیلتھ کے حساب سے آتی ہیں, ایموشنلی؟ فائنینشیلز بھی آ سکتی ہیں, ہیلتھ کے حساب سے بھی آ سکتی ہیں, اور ایموشنل بھی آ سکتی ہیں. خاص طور پہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ 12 سٹارز کے اوپر اس کے بیسک امپیکٹس کیا آتے ہیں, اس کے اوپر بھی آگے چل کے ذکر کرتا ہوں. اب جو یہ جو سیکنڈ اس کا فیز ہوتا ہے نا, یہ بہت ہی زیادہ کہتے ہیں کہ شدت والا ہوتا ہے. اس میں دباؤ آتا ہے, اس میں انتہائی چیلنجز آتے ہیں, اس میں آپ کو ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں آپ کو کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں آپ کو جو ہے وہ اپنی چیزوں کو الائن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت میں آپ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. سینسٹیو ہوتا ہے انسان تو وہ اوور ریئیکٹیو ہو جاتا ہے. اوور ریئیکٹیو یعنی آپ کو ایسے ہی لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں, اتنے خراب ہوتے نہیں. آپ تھوڑے خراب حالات کو تیزی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے ویژن, یعنی تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو سوچ ہے نا وہ ہلکی ہلکی بلری ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اگر آپ اللہ کے ساتھ جوڑے رکھیں, میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں, اللہ کے ساتھ جوڑے رکھیں, مخلوق کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ ڈالیں. جب سیٹن جو ہے نا وہ فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے, اور اس وقت اگر چاند بھی اسی فرسٹ ہاؤس میں ہو, یعنی سیٹن بھی فرسٹ ہاؤس میں اور چاند بھی, مون بھی فرسٹ ہاؤس میں, پھر چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں, انتہائی چیلنجز آتے ہیں, اور خاص طور پہ ہیلتھ کے مسائل بڑھتے ہیں.
اور ایک چیز یہ بظاہر جو ہے وہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ اس طرح جڑے نہیں ہوتے اور پوز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے سگے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، سچ سامنے آ جاتا ہے، دوستوں کی، عزیزوں کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، آپ کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کس بندے کی کتنی ویٹیج ہے۔ مالی مشکلات، ملازمت کی تبدیلی، تعلقات میں، خاص طور پہ ریلیشن شپ میں جو ہے نا، وہ کہ پرسنل ریلیشن شپ میں، بزنس ریلیشن شپ میں، اس میں تھوڑے سا اتار آتا ہے۔ لیکن یہی وقت خاص طور کے اوپر ہوتا ہے جس وقت آپ اپنے آپ کو کلینز کر سکتے ہیں، اس سے اسپرچول کلینزنگ کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت میں جب انسان مشکل ہوتا ہے نا، بیسٹ تھنگز ہیپن وین یو لیسٹ ایکسپیکٹ، تو جب آپ کے ذہن میں مشکلات ہیں، آپ کو لگ رہا ہے حالات خراب ہیں، تو اس وقت اگر آپ اللہ سے جڑتے ہیں تو آپ کے اندر نیچرلی اتنی انرجی ہوتی ہے کہ آپ اس ساری چیز کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ وہاں سے شروع کیا تھا جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری مشکلات تمہیں اللہ اور اس کے حبیب کے قریب کر دیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، روحانی صفائی کا وقت ہے، تزکیہ نفس کا وقت ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا وقت ہے، یہ اپنی اگلی نسلوں کو سنبھالنے کا وقت ہے، یہ اپنی آخرت بچانے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت انتہائی پاورفل ہوتا ہے، یعنی میری کتاب میں یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا پاورفل ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہاف اس کا ہوتا ہے، وہ بنتا ہے جو اب سیٹن جو ہے وہ سیکنڈ ہاؤس میں چلا جاتا ہے، اب مسائل کی شدت میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مسائل رہتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ پیس آف مائنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسے حال میں آپ کا سیٹن اچھی پوزیشن پہ ہو تو پھر ترقی، دولت، عزت انتہائی شاندار قسم کی چیزیں بن سکتی ہیں، یعنی پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں، بہت امپیکٹ آئے پازیٹیو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر تھرڈ مطلب اس کا جو تھرڈ جو ہے نا اس کا فیز چل رہا ہے اور آپ کے جو ہیں وہ سٹارز جو ہیں وہ بھی فال پوزیشن پہ ہیں، یعنی وہ بھی ڈاؤن ہے، چاند کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کے ذائچے میں خراب ہے، سیٹن کی پوزیشن خراب ہے، مرکری کی پوزیشن خراب ہے، تو پھر کچھ چیلنجز دوبارہ ایمرج کر سکتے ہیں کچھ مہینوں کے لیے، لیکن پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مستقل رہیں گے۔ اب اس میں ایک اور بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو 60 کے اثرات ہیں ان کی جو بیسز ہیں وہ کیا ہے، تو اصل چیز جس کا میں نے بعد میں بتایا کہ چاند کی پوزیشن کیا کہتی ہے، مون، چاند آپ کے ریلیشن کو، ایموشنز کو اور فائنینس کو، فائنینشیل لیکوڈیٹی جسے ہم کہتے ہیں نا، فائنینشیل فلو کو، یہ چاند جو ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے۔ اوکے۔ اور پھر سیٹن جو ہے یہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی کیپیسٹیز کو، کیپیبلٹیز کو، یعنی آپ نے دنیا میں کرنا کیا ہے، لیڈرشپ کوالٹیز کو، یہ سیٹن ڈیل کرتا ہے۔ اب اس کا بڑا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ سیٹن جو ہے اگر آپ کا رائز کے اوپر ہے، سیٹرن آپ کے برتھ چارٹ میں رائز کے اوپر ہے، تو پھر اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دے گی۔ سیٹن جو ہے وہ اگر فال پہ ہے یا ریٹروگریڈ ہے یا اس کو جسے ہم وبال کی پوزیشن کہتے ہیں، تو پھر اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہوگا۔ اسی طرح آپ کا جو سن سائن ہے یا آپ کا مون سائن ہے، بیسیکلی تو یہ مون سائن سے کیلکولیٹ کی جاتی ہے، تو مون سائن میں آپ کا جو زوڈک سائن ہے اس کا تعلق سیٹرن اور سن کے ساتھ، اس کا مون کے ساتھ کیسا ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ یعنی بروج کی تقسیم، اس کو اصل میں یہ جو پوائنٹ ہے نا اس کو چیک کرنے کے لیے پرسنل زوڈک چارٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ان جنرل دیکھا نہیں جا سکتا۔ آپ کے پرسنل چارٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سے سٹارز ہیں، یعنی جیسے میں نے کہا کہ ایک لائٹ کو یہاں سے اس نے سٹاپ کیا، دوسری لائٹ آپ یہاں سے مار دیں گے تو وہ شیڈ ختم ہو جائے گا، یعنی کون سا سٹار آپ کے پرسنل چارٹ میں ایسا ہے کہ جو اس کے امپیکٹ کو ختم کر رہا ہے۔ یعنی ایک سٹار ہے اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا آپ کے ویژن یا جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور دوسرا سٹار جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو یا آپ کی سوچنے کی طاقت کو، آپ کی روحانیت کو بڑھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اوور شیڈو کر جائے گا۔ تو یہ اوور شیڈوز کی سچویشنز جو ہے اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ پھر جو ہے تیسری چیز اس میں ہوتی ہے جسے ہم اپنے بالکل شروع میں بات کی، آپ کے کارماز، آپ کے کام، آپ کی پریکٹیکلٹی، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، آپ انسانیت کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کے اندر جو ہے وہ اللہ کا کنیکشن کیا ہے، آپ جو ہے نا آپ کا تعلق کیا ہے۔
کیونکہ چاند ایک جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ ایک مائلڈ اس کو پلینٹ کہا جاتا ہے اور سیٹرن کو بڑا ہارڈ پلینٹ کہا جاتا ہے. یعنی جو اعمال کیے ہوتے ہیں ان کا نتیجہ لائف میں کچھ عرصے بعد ملنا شروع ہو جاتا ہے اور خاص طور پہ 60 میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ وہ اشفاق احمد صاحب کی ایک کتاب ہے, اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہوا تھا, وہ اس کے ضمن میں بڑا مجھے صحیح سمجھ آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دھوکہ بہت سیانہ ہوتا ہے, یہ گھوم پھر کے وہیں چلا جاتا ہے جہاں سے اس کو دیا گیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا, یہ آپ کے زندگی میں مکافات عمل, یہ مکافات عمل کی چکی چل رہی ہوتی ہے, اور یہ مکافات عمل ملنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ زیادہ تر 60 کا ہوتا ہے. اوکے. جیسے ہی وہ بنتی ہے تو جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس میں جو بیسیکلی چیز ہوتی ہے کہ زحل کی جو فطرت ہے نا وہ سلو ہے, یہ تاخیر, چیزوں کو ڈیلے کرتا ہے. تو جب یہ ڈیلے کرتا ہے تو پھر ذہنی دباؤ بنتا ہے, ڈپریشن بنتا ہے, الجھنیں بنتی ہیں. یعنی آپ کوئی کام فوری کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. ایک چیز سمجھیے, سیٹرن آپ کو سزا دینے نہیں اللہ نے بنایا. سیٹرن کو اللہ نے آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں بنایا. یہ پوری کائنات اللہ نے انسان کی جو ہے وہ مدد کے لیے بنائی ہے. انسان کو دباؤ میں لانے کے لیے کائنات نہیں بنائی گئی. انسان حسن تکوین پہ بنا ہے, یہ باقی ساری مخلوقات اسی کی فیور میں ہے. لیکن بعض اوقات انسان کو جو ہے وہ سیدھا رکھنے کے لیے, بعض اوقات انسان کو ڈسپلن سکھانے کے لیے, بعض اوقات انسان کو کچھ سمجھانے کے لیے, جیسے استاد بعض اوقات کوئی ہارڈ لفظوں سے بھی سمجھا دیتا ہے. تو ہمارے دور میں تو سوٹیاں بھی پڑتی ہوتی تھی, اب تو وہ بند ہو گیا. تو یہ اللہ ایسے وقت بنا دیتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اگر جو ہے نا مون کی پوزیشن ویک ہو تو پھر سیٹرن کے اثرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ سیٹرن 11ویں گھر سے منسلک ہو اور وہ 12ویں گھر میں چلا جائے, یعنی 11ویں گھر سے اس کا تعلق ہو آپ کے چارٹ کے مطابق, اور وہ 12ویں گھر میں چلا جائے جب, تو پھر یہی وقت آپ کی دولت کا, ترقی کا, آپ کی چیزوں کے اوپر اثرات کرتا ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر یہ اثرات زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں پر کم. اوبیسلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے برتھ چارٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے حساب سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. کیونکہ ہم جب یہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا تو ان کو ان جرنل ٹرمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ان جرنل ہے. لیکن اس کا ڈیپر ڈاؤن جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ آپ کے برتھ چارٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا ہے. اب اس کے جو میں نے جو چیزیں باتیں کی ہیں پیچھے, ان کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ ممکنہ منفی اثرات اس کے کیا ہو سکتے ہیں. ذہنی دباؤ, پریشانی, مالی مشکلات, قرض کے مسائل, پیسے دیے ہوئے ہیں پیسے مل نہیں رہے, پیسے کسی کے واپس کرنے ہیں پیسے دیے نہیں جا رہے, صحت کے مسائل, رشتوں میں تناؤ, نوکری یا کاروبار میں رکاوٹ, فیصلوں میں غلطی, جلد بازی میں, جیسے میں نے کہا کہ جلد بازی میں غلط فیصلے لیتے, علیحدگی, تنہائی, یا جو ہے نا وہ سیلف ہارم. ایکسٹریم کنڈیشن میں یہ لیڈ کر سکتی ہے سوسائڈ کی طرف. ان ایکسٹریم کنڈیشن سیلف ہارم کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. اب اس کے پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹس جو میں نے ابھی بات کی ہے, میں چاہ رہا تھا کہ اس کو میں ایک دفعہ نا بتا دوں پھر آگے بڑھوں. اس میں اگر آپ کے ذائچے میں یہ چیزیں ہیں تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن آ جائے گا, آپ کی رائے بڑی پختگی آ جائے گی, آپ بڑی دانش مندی سے سوچنا شروع کر دیں گے, یعنی سیزنڈ ہو جائیں گے آپ. وہ جیسے سیزنڈ ووڈ ہوتی ہے نا کہ وہ پہلے کچھ 6 مہینے پانی میں پڑی رہتی ہے, پھر 6 مہینے دھوپ میں سوکھتی ہے, اور پھر اس کے بعد نہ اس کو کیڑا لگتا ہے نہ وہ خراب ہوتی ہے. تو جب انسان اس قسم کے حالات سے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ نے انسان کو مشکل حالات کے لیے بنایا ہے. ایسے ہی ہے, انسان کے اندر اتنی انرجی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں سے بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے. اس کو سمجھیے, پختگی آ جاتی ہے, آپ کے لانگ ٹرم پلاننگ بہت کامیاب ہو جاتی ہے, آپ کو زندگی جینے کی انرجی ملتی ہے. زندگی ایک ہوتی ہے نا, وہ جیسے علامہ صاحب کا ایک مصرع ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں زندگی کو زندہ تر کر دیتا ہے. یہ جو وقت ہوتا ہے, باطنی مسائل حل ہوتے ہیں, زندگی میں اصلی اور نقلی کا فرق سامنے آ جاتا ہے, اور جعلی جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے نا وہ ان کے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں, جھوٹے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. بلیسنگ کیا ہوگی؟ صبر, محنت, عاجزی,
یہ اختیار کر کے انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک جیم، ایک ہیرا بن کے باہر آتا ہے. یہ آپ کی غلطیوں کا احساس آپ کو دلاتا ہے اور ان غلطیوں کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے اوپر مشکل یا دباؤ والی چیزیں کرنے سے گریز کرتے ہیں. پختگی دیتا ہے، بردباری دیتا ہے، روحانی ترقی دیتا ہے. اور جو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے، سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے روحانی بیداری. جیسے میں نے اسپرچول اویکننگ کی بات کی تھی نا، تو انسان کو سب سے پہلے جو جہاں پہ روحانیت کا شروع ہوتا ہے نا قدم، تو انسان کو اپنی کمیاں، کوتاہیاں، اپنے گناہ، اپنے اندر کا کوڑا کرکٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ نظر آئے گا تو صفائی ہوگی نا. بالکل. انسان کو سیلف اسیسمنٹ کا موقع ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وقت بہت اچھا ہے. عام لوگ اس کو ڈراتے ہیں، یہ بہت شاندار وقت ہے. جب انسان کو اپنے اندر کا جو ہے نا وہ کمیاں نظر آتی ہیں تو انسان ان کو اوور کم کرتا ہے. یعنی آپ سمجھیں ایک ہمارے ہاں ایک اشتہار چلتا ہوتا تھا اکثر، داغ تو اچھے ہوتے ہیں. یہ جو زاڑ ستی ہے نا، یہ وہ داغ ہے جو بہت اچھا ہے. یہ آپ کی زندگی میں لاتا مشکلیں، لیکن یہ آپ کی زندگی کو سٹریم لائن کر جاتا ہے. یہ بڑا اچھا جو ہے نا یہ ہاں ہوتا ہے. اب ایک ایک کر کے میں وہ بھی بات کر لیتا ہوں، جیسے آپ نے بالکل شروع میں پوچھا تھا کویشچن، اس کا بھی بات کر لیتا ہوں کہ 12 سٹارز کے اوپر میجر امپیکٹ ساڑھ ستی کے کون کون سے ہوتے ہیں. اور ابھی یہ کہ کن سٹارز کا ساڑھ ستی کا وقت چل رہا ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. لیکن یہ ابھی اس وقت جو ہے نا وہ چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 12 سٹار ایریز سے لے کے پائسس تک کس کے اوپر جب ساڑھ ستی آتی ہے تو ان کے کون سے ایسپیکٹ کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے. ایریز کی بات کر لیں تو ان کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے ان کے پروفیشنل ایشوز، یعنی ان کو پیشہ ورانہ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں دباؤ آ جاتا ہے، اور ان کی ہیلتھ کے ایشوز، اور خاص طور پہ ان کے انٹسٹائن اور سٹمک یہ سینسٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا ان کو جو ہے احتیاط کرنی پڑتی ہے، اپنی ڈائٹ کا دھیان کرنا پڑتا ہے. ٹورس کی بات کر لیں تو ٹورس میں خاص طور پہ ان کو فائنینشیل کرنچ آنا شروع ہو جاتا ہے، خرچے بڑھ جاتے ہیں. جو ہے وہ پراپرلی پلاننگ کے ساتھ بجٹنگ جو انہوں نے گھر کی ہوتی ہے وہ ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ان کے جو ہے نا خاندان میں فیملی سے ریلیٹڈ، یعنی ان لاز سے، آپ کے امیجیٹ فیملی سے، سبلنگ سے، اسپاؤس سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اوور ری ایکشن ان کے اوپر سب سے زیادہ یہ آتا ہے. جیمنائی جو ہے ان میں آتا ہے خاص طور پہ مینٹل سٹریس، اور مینٹل سٹریس بھی خاص طور کے اوپر اگر ان کا تعلق جو ہے وہ ٹریول اینڈ ٹورزم سے ہے، یا کسی بھی حوالے سے وہ سفر کر رہے ہیں، یا لائف میں کہیں اگر اس دور میں وہ کوئی بزنس کے حوالے سے ٹریول کرتے ہیں. جیمنائی میں جو ہے وہ ان کے ٹریول سے ریلیٹڈ، یعنی اگر کوئی امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہا ہے اور ساڑھ ستی کا دور چل رہا ہے تو وہ امیگریشن نہیں ہوگی، اس میں رکاوٹ آ جائے گی. اگر کوئی بندہ گرین کارڈ یا کسی ملک میں ریزیڈنسی کے لیے کام کر رہا ہے، یا وہ کسی بھی وجہ سے کسی دوسرے ملک میں ٹریول کر کے گیا ہے اور وہاں پہ ریزیڈنس لینا چاہ رہا ہے، جاب لینا چاہ رہا ہے، اس میں بیسیکلی اوورسیز جو ہے نا وہ مسائل جیمنائی کو ان کے جو ہے وہ ساڑھ ستی کے دور میں آتے ہیں. دوسرا ان کے اندر جو ہے نا وہ خاص طور پہ یہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اوور ری ایکٹیو ہوتے ہیں، اینگر مینجمنٹ کے ایشوز آتے ہیں، دباؤ آ سکتا ہے ان کے اوپر. کینسر کی بات کر لیں تو کینسر میں سب سے زیادہ ان کو جو مسئلہ آتا ہے ساڑھ ستی کے دوران، جو مطلب کیلکولیٹڈ ہے جس کو ہم نے چیک کیا، ان کو جائیداد کے مسائل آتے ہیں، گھر کے، شراکت کے، یعنی گھر ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں نہیں ہو رہا، ان کا کوئی جو ہے وہ کوئی وراثت ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا، گھر بیچنا چاہ رہے ہیں نہیں ہو رہا، فیکٹری بیچنا چاہ رہے ہیں نہیں ہو رہا. تو اس قسم کی چیزیں ان کو خاص طور پہ جائیداد. اور پھر ان کے یہ ہوتا ہے فائنینشیلس، یعنی ان میں ایک اور چیز جو بڑی کامنلی دیکھی جاتی ہے جب ان کی کینسیرین کی ساڑھ ستی چل رہی ہو، ان کے بینک اکاؤنٹس میں ہرڈلز آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہیں کوئی رقم پھنس جائے گی، کوئی غلط ٹرانزیکشن ہو جائے گی، کوئی جو ہے کوئی غلط کاغذ پہ سائن ہو کے فائنینشیل لاسز ہو جائیں گے. اس لیے جب ان کی ساڑھ ستی چل رہی ہو نا تو ان کو سب سے زیادہ اس بات کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی پیپر بنا پڑھے بنا سوچے سمجھے سائن نہیں کرنا. جسٹیفائی.
لیوز کی بات کر لیں تو لیوز میں سب سے زیادہ، کیونکہ یہ لیڈرشپ کوالٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، یہ دلیر ہوتے ہیں، تو ان کی سیلف اسٹیم کا امتحان ہوتا ہے. یعنی ان کو ان کے کام کی جو ہے وہ اپریسیشن ملنے کی بجائے ان کے کام میں غلطیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. ان کی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی کیپیسٹیز کیپیبلٹیز کے اوپر سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ ان کی عزت نفس کا امتحان ہوتا ہے اگر ان کے اوپر 60 آ جائے تو. ورگو کی بات کر لیں تو ورگو میں موڈ سوئنگ سب سے زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کی ہیبٹس چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو جو چیزیں اچھی لگنا شروع ہوتی ہیں وہ ان کو بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ان کو جو ہے نا وہ ہیلتھ کے مسائل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے جو ہیلتھ کے مسائل ہوتے ہیں وہ نیک اینڈ تھراٹ سے زیادہ ہوتے ہیں، کہ ان کا گلے کی پرابلمز ہو جاتی ہیں ان کو. پھر ان کو جو ہے وہ خاص طور کے اوپر ان کے جو ہے وہ سروائکل کا، یعنی گردن کے پچھلے حصے کا جو ہے نا وہ کھچاؤ ان کو شروع ہو جاتا ہے. وہ ان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے اس 60 کے دور میں، اس کے لیے ان کو دوائی وغیرہ لینی پڑتی ہے. اور یہ جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں یا عادات کی تبدیلی ہوتی ہے، یہ ان کی فیملی میں ایک چینج پیدا کر دیتی ہے. یعنی ایک شخص جو ہے اس کو کوئی چیزیں پسند تھیں، اس کے ساتھ اس کی لائف چل رہی تھی، وہ ایٹ ونس اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ ارد گرد کے لوگ، وہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بہت فیل کرتے ہیں، جیسے آپس میں مسائل ہوتے ہیں. لبرا کی بات کریں تو لبرا میں، چونکہ لبرا جو ہے نا یہ وینس کے زیر اثر ہے، اور وینس کو گریک مت میں محبت کی دیوی کہا جاتا ہے. 60 میں سب سے زیادہ پرابلم جو محبت کے حوالے سے آتی ہیں وہ لبراز کو آتی ہیں. تعلقات میں الجھنے، شادیوں میں مسائل، بچوں سے مسائل، سبلنگ سے مسائل، محبت کے مسائل، ریلیشن شپ، بلا وجہ کا شک شبہ، بلا وجہ کی لڑائیاں، وہ سب سے زیادہ. یعنی ان کو اور بھی مسئلے آتے ہیں، لیکن یہ جو میں 12 سٹارز کے یہ میجر ہیں جو پوری دنیا میں ہم مختلف جو ہے وہ بکس جو ہیں، ریفرنس بکس، تجربہ، ظاہر سی بات ہے 20 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، تو کچھ چیزوں کو میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. تو یہ میجر ان کو یہ سمجھا جاتا ہے. اسکارپیو کی بات کر لیں، جذباتی تناؤ اور نفسیاتی الجھنیں ان کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی ان کو اپنے ہی اندر ان کے سوال اٹھتے ہیں، اپنے ہی اندر جواب دیتے ہیں، اپنے ہی اندر گھومتے رہتے ہیں. خاص طور کے اوپر ان کی جو نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں، چونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ ان کو اپنی نگیٹیوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب انسان کو اپنی نگیٹیوٹی نظر آنا شروع ہوتی ہے تو وہ پھر اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، اس کے اندر پھنس جاتا ہے. تو اسکارپیوز میں دیکھا گیا ہے کہ یہ سائیکولوجیکل امپیکٹس کے اندر پھنس جاتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو ویک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ڈاؤن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی کیپیسٹیز کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں. سیجیٹیریس جو ہے، ان کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ 60 زیادہ تر پازیٹیو ہوتی ہے. ان کے اندر روحانیت میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. ان کی زندگی کا آل ٹوگیدر ایک ٹرن ہوتا ہے، اور پھر یہ کسی نئی ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. یہ ایک کاروبار چھوڑ کے دوسرا کاروبار شروع کر لیتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی زندگی کی ڈائریکشن بدل لیتے ہیں. یہ مشکلات تو ان کو آتی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. کیپریکارن جو ہے، ان کو جو ہے وہ فائنینشیل اور پروفیشنل ایشوز بہت آتے ہیں. ان کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ اس طرح کے ہیں، یہ کسی کو پیسہ دے دیں گے اور پھر پیسہ پھنس جائے گا، یا کسی کے اوپر ٹرسٹ کر کے سرمایہ کاری کر لیں گے، پھر وہ پیسہ پھنس جائے گا. سرمایہ کاری کے حوالے سے ان کو زیادہ پرابلمز آتی ہیں. اور جو ہے وہ ایکویریس کی بات کریں تو ایکویریس میں ان کو سوشل جو آپ کے سرکل ہے نا، وہ اس میں مسائل آتے ہیں. ان کی عزت میں کمی، ان کی کوئی پرانی بات، کوئی ایسے کوئی نیگیٹیوٹی ان کی کبھی زندگی میں چھپی ہوئی ہو، یا کوئی ریلیشنز ایسے ہوں جو یہ لوگوں سے شیئر نہ کی ہوں، وہ کھول کے سامنے آ جاتے ہیں. 60 میں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے، کیونکہ ان کی عزت کے اوپر حرف آ جاتا ہے. ان کے کوئی خفیہ معاملات، ان کے کوئی خفیہ امبیزلمنٹس، کوئی کہیں سے کوئی نیگیٹو جو ہے وہ کوئی پیسہ لیا ہو یا کوئی نیگیٹو ریلیشن ہو، وہ کھول کے سامنے آ جاتا ہے. تو سوشل سیکٹر میں ان کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے. پائسز میں جو ہے وہ سب سے زیادہ پرابلم ان کو آتی ہے کہ جب ان کی 60 آتی ہے نا تو ان کے خرچے بڑے بڑھ جاتے ہیں. آمدن کم ہو جاتی ہے، خرچہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جب خرچہ بڑھتا ہے تو پھر یہ ان کو پریشانی ہوتی ہے، پھر یہ ان کی بجٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، پھر یہ بہت اس میں
کوشش کرتے ہیں کہ رزق کما لیں، آ نہیں رہا ہوتا، تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ لونلی نیس فیل کرنے لگ جاتے ہیں. اگر تو یہ اللہ سے جڑے ہوں تو یہ اتنا نہیں ہوتا، ورنہ یہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے بھی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ان کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے ہمیں چھوڑ گیا ہے، اللہ ہمیں ملتا ہے، مایوسی آنی شروع ہو جاتی ہے. ان کو سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا امپیکٹ سب سے زیادہ وہ بالکل کور کے اوپر ان کو ہوتا ہے. اب میں آپ کے ساتھ چند ان لوگوں کا بھی ذکر کر لوں کہ جن کو ساڑھ ستی نے بنایا ہے، جن کو کیریئر پیک جو ہے ساڑھ ستی وہ ساڑھ ستی میں آئے ہیں. بہت بڑا نام ہے گوتم سدھارتھ، گوتم بدھ. گوتم بدھ کی ہسٹری کو پڑھیں تو یہ ان کو جو انلائٹنمنٹ یا نروان ملا تھا نا، یہ ان دنوں میں ملا تھا جن دنوں میں ان کی ساڑھ ستی چل رہی تھی. ہسٹری یہ بتاتی ہے، یہ مختلف ملکوں میں جہاں پہ گوتم کو جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کی پوجا کی جاتی ہے، یا جو ہے وہ ان کا جو ہے بدھسٹ جو ہے وہ ان کا ریلیجن ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، تو ان میں یہ کہا جاتا ہے، اکثر اس کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے، خاص طور پہ ادھر یہ چائنا والی پٹی میں، کہ جب ان کو نروان ملا تھا تو وہ ان کی ساڑھ ستی چل رہی تھی. امیتابھ بچن کی 1981 سے 87 ان کی ساڑھ ستی چل رہی تھی، اور اس کے باوجود 81 اور 87 میں ان کے کیریئر کو جو ہے وہ ایک دفعہ ڈاؤن گیا، اور اس کے بعد ان کا کیریئر اتنا زبردست جو ہے وہ اوپر چڑھا ہے کہ ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا زوال آنے کے بعد واپسی جو ہے اتنی تیزی سے ہوئی تھی کہ دنیا نے بہت شاندار ہو گیا تھا. پھر ایک اور ایم ایس دھونی، ان کا جو ساڑھ ستی کا دور تھا 2006 اور 2014، ان کی لیڈرشپ بڑی زبردست تھی. 2007 میں یعنی 2006 میں ان کی ساڑھ ستی شروع ہوئی تھی، اور 2007 میں انڈیا نے پہلا T20 ورلڈ کپ جیتا ہے، اور 2011 میں بھی ان کی ساڑھ ستی تھی. اچھا. اور انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا تھا ایم ایس دھونی. یعنی ان کے جو ہے نا دونوں ٹائم جو پیک کے بنتے ہیں وہ ان کی ساڑھ ستی میں. پھر جواہر لال نہرو جو ہے وہ 1947 میں ان کی ساڑھ ستی چل رہی تھی، لیکن آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بن گئے تھے. ایسے ہی ہے. اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی کچھ اور پرسنالٹیز. یہ جیف بیزوس جو ہے ان کی 1985 سے 93 تک ان کی ساڑھ ستی کا ٹائم تھا. اسی دور میں امیزون بنایا تھا انہوں نے، دنیا کی بڑی کمپنیوں میں، یعنی ساڑھ ستی کے دوران. اچھا، نریندر مودی جو ہے اس کی بھی ساڑھ ستی تھی. ان کی ساڑھ ستی کا بڑا اہم مرحلہ تھا جولائی 2011 سے، اور دسمبر 2011 سے جون 2014 تک یہ بالکل اپنی پیک پہ تھا. اسی دور میں نریندر مودی وزیر اعظم بھی بنے، نیشنل لیڈر کے طور پہ بھی ابھرے. اچھا ایک اور ہے، اسی دور میں دیکھیں نا تو کچھ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ نریندر مودی کو یہ ساری چیزیں چونکہ انڈیا میں بہت زیادہ ہیں، تو بلا وجہ اس نے ایک دم سے مطلب چھوٹی سی داڑھی تھی، پھر ایک دم سے بہت لمبی داڑھی رکھ لی تھی. یہ ساڑھ ستی کو سب ریلیجنز میں مانا جاتا ہے. آبویسلی بیٹا ان کو مختلف امپیکٹس ہیں، اس کی ریمیڈیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ چونکہ گلوبل ایونٹ ہے تو اس کو سارے مانتے ہیں. مطلب اس کو جو ہے چائنیز زوڈیک میں بھی اس کو کسی اور طرح انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ انڈین میتھ کا بیسیکلی یہ انڈین میتھ یا جو ہے نا مون سائن جو ہے نا وہ ویدک اسٹڈی ہے، ویدک انڈین اسکول آف تھاٹ ہے، تو اس میں اس کے اوپر بہت کچھ کرتے ہیں. ہم اپنے طرح ریمیڈیز کرتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے ریمیڈیز کرتے ہیں. بالکل. میں نے ابھی جو آپ کو کہا ہے نا کہ نریندر مودی نے ایسے ہی نہیں بڑی لمبی سی داڑھی رکھ لی تھی، کافی لمبی سی داڑھی رکھ لی تھی پھر چھوٹی کر لی. یہ سوچئے گا کہ یہ کیوں رکھی تھی، ان کو بڑی اچھی طرح آئیڈیا ہے. عالمی سطح پہ اس کی شہرت بھی بڑھ گئی تھی، اور اسی ساڑھ ستی میں اس کے کیریئر بڑھے. یعنی میں بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ساڑھ ستی نے کچھ نہیں کہا. مہاتما گاندھی کی بات کرنے، کچھ عرصہ جب مہاتما گاندھی قید ہوئے تو ان کی ساڑھ ستی ہی کا ٹائم تھا، لیکن ان کی جو ایک فلسفی تھی اور خاص طور پہ عدم تشدد کی جو ان کی پالیسی تھی، وہ دنیا میں اتنی تیزی سے مضبوط ہوئی، اتنی تیزی سے انہوں نے آزادی کی تحریک کو بڑھایا کہ یہ وہی دور تھا جب وہ ریلیجس لیڈر بھی بڑھے اور وہ پولیٹیکل لیڈر بھی بہت بڑے بن گئے. پھر اسی طرح اسٹیو جابس کو اب جانیں تو اس نے
ایک سائٹ بنائی تھی انہوں نے, اور ان کی جو پہلی بار 60 چل رہی تھی وہ چل رہی تھی 1964 سے 1971 تک, اور دوسری بار 1993 سے 2000 تک. اب یہ دونوں ٹائم جو ہے نا, اس میں پہلی بار جب جو ان کی 60 چل رہی تھی تو انہوں نے ایپل کی بنیاد رکھی. پھر دوسری بار جب انہوں نے ان کو جو ہے نا ان کی 60 آئی تو ایپل سے ان کو نکال دیا گیا. لیکن پھر آئی میک, آئی پیڈ, آئی پوڈ, وہ پھر وہ یہ چیزیں جب لے کے آئے تو پھر وہ کہیں سے کہیں چلے گئے. بالکل. اسی طرح اب ایک ایکٹریس تھیں مارلن منرو, تو ان کے ذہنی مسائل تھے, کچھ ریلیشن شپ میں ان کو پرابلمس تھیں, لیکن اسی دوران وہ ایک اتنی بڑی آئیکن بن گئی تھیں کہ دنیا میں ان کا نام, ان کی فیم جو ہے وہ بڑی زبردست. یعنی ان کے لیے 60 میں ریلیشن شپ میں مشکلات تھیں لیکن کیریئر کی پیک تھی. بل گیٹس ہوں, بل کلنٹن, اور میں فردن ساروں کی بات کرنا شروع کر دوں, میں یہ چھوڑ رہا ہوں اس کو یہاں پہ. بل گیٹس, بل کلنٹن, ان کی بھی تھی. یعنی بل کلنٹن اور بل گیٹس کی 60 تقریباً آگے پیچھے تھیں. یہ 91 سے 96 کے درمیان دونوں پہ پریشانیاں بھی آئیں, لیکن دونوں کا کیریئر بہت زبردست بڑا, بہت ابھرے, بڑا نام کمایا. اب آ جاتے ہیں 60 کی ریمیڈیز, کہ اس کی ریمیڈیز کیا ہے, اس کو کرنا کیا ہے. ہم بات کرتے ہیں صرف اور صرف قرآن پاک اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, روحانی علاج. اور میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی. لیکن آپ نے کرنا کیا ہے, تو جب کبھی آپ کی 60 ہو تو صدقہ ضرور دیا کریں. اور 60 کا صدقہ بنتا ہے بلیک کلر کے یا ریڈ کلر کے کپڑے کا, پہننے والی چیزوں میں. ضروری نہیں ہے, اللہ کو کوالٹی, کوانٹٹی, فریکوینسی سے بھی کوئی غرض نہیں. اللہ آپ کا دل اور آپ کا احساس دیکھتا ہے. یعنی ایک بندے کے پاس ہیں ہی 50 روپے, تو وہ 500 روپے کا سوٹ لے کے کیسے دے سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایسے کر لیں, تو یہ مطلب بیوقوفی ہے نا. اب کپڑا ہے, وہ سلا انسلا, شرٹ, ٹی شرٹ, نیا پرانا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایون اے پیئر آف ساکس. نیت کے ساتھ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کالے رنگ کا یا سرخ رنگ کے کپڑے کا صدقہ دے دیں, اور کوشش کریں اگر ہفتے والے دن دے دیں, چونکہ اس کا تعلق سیٹرن سے ہے تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ہر چیز کا, یعنی قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہم نے اس قرآن میں نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو زوڈک ایونٹ ہیں ان کے بھی جو ہے علاج تو ہوگا. قرآن پاک تو حرف حرف شفا ہے, حرف حرف رحمت ہے, حرف حرف اس کی جو ہے وہ برکت ہے. لیکن قرآن پاک میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کا امپیکٹ, جن کی انرجی اس پورے ہورائزن کو گھیرے ہوئے. ان میں سب سے خوبصورت صورت جو 60 کے لیے, یا کوئی بھی آپ کے زوڈیک ایونٹس, کوئی بھی نیگیٹو زوڈیک ایونٹس, ان کے لیے سب سے بیسٹ ہے, جس میں گرہن کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں, دیٹ از سورہ البروج. سورہ البروج کی تلاوت کرتے رہیں, 60 ہو, کچھ بھی ہو, کچھ بھی نہیں کہتی. دوسری ہے سورہ دہر. سورہ دہر کے امپیکٹ جو ہیں وہ بھی 60 کے لیے انتہائی شاندار ہیں. اگر اس کی تلاوت کرتے رہیں کچھ نہیں ہوتا. اور کائنات سب سے پہلے سب سے زیادہ بنی کس کے لیے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شک نہیں کے سر کے اوپر. تو پھر درود پاک, سرکار اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک سب سے زیادہ اہم ہے, سب سے زیادہ اہم ہے. درود پاک جتنا پڑھ سکیں, میں نے پہلے بھی درود پاک کی ویڈیوز جو میں نے آپ کے ساتھ کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے اپنی زندگی کے تجربات سے, قرآن سے, حدیث سے یہ بات بڑی کلیئر سمجھ آتی ہے کہ کوئی کام ہو دنیا کا, کسی طرح کا بھی ہو, درود پاک پڑھیں ہو جائے گا. درود پاک. ایک میں نے ریمیڈی جو ہے وہ ایک کا ذکر کیا تھا کہ وہ ایک انگوٹھی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, توپ کاپی میوزیم میں پڑی ہوئی ہے. آپ اس بات کو سمجھیے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کائنات کے ہر ایونٹ سے, ہر امپیکٹ سے, ہر چیز سے ماورا ہے.
وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے. سرور انبیاء کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں، جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کی سیرت میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا اس میں ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ ریمیفیکیشنز ہوں. بے شک. تو میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھی، جب وہ توپ کاپی کی انگوٹھی میں نے دیکھی تو اس کو میں نے جب سمجھنے کی کوشش کی، وہ عقیق یمنی ہے، وہ ریکٹینگولر ہے، اور اس کو ایمرلڈ کٹ کہہ لیں، آج کل ایمرلڈ کٹ کہا جاتا ہے، کہ وہ سلینٹنگ ہے چاروں طرف سے، وہ 8 ایجڈ بن جاتا ہے. زحل کا توڑ سرخ اور 8 ایج. کائنات میں اس سے بڑی ریمیڈی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس گریمیج کی، اس ڈیزائن کی. اب یہ میں نے ایک جگہ ایک اور پوڈ کاسٹ میں ذکر کر دیا تھا، تو میں نے اکثر دیکھا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوبس کے اوپر، فیس بک کے اوپر، وہ وائس میری ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اور انگوٹھی کسی اور نے، کسی نے کوئی لگائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی لگائی ہوئی ہے، جس کے پاس جو تھی اس نے لگا دی. عقیق یمنی کی وہ انگوٹھی جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین کی ہے، میں آپ کے ساتھ تصویر بھی شیئر کر دوں گا کہ اگر آپ اس کو جو ہے ڈسکرپشن میں لگا سکیں، تو وہ انگوٹھی جو ہے نا، اس کی ڈائمینشن 60 کا سب سے بڑا علاج سمجھ آتی ہے. وہ دائیں ہاتھ میں چھوٹی انگلی میں پہن لیں، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کے جو آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں. تو سب سے بہترین چیز جس کا میں نے ذکر کیا تھا، کھانا کھلانا. انسان کو، جانور کو، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا. لنگر بہت اہم ہے. لوگوں کو کھانا کھلائیں 60 ہے. 60 کچھ نہیں کہے گی، وہ رزق آپ کا بڑھتا جائے گا. مالی معاملات خراب ہیں تو لوگوں کو کھانا کھلائیں، آپ کو رزق کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. سچائی اور ایمانداری سے زندگی گزاریں گے، کامیاب ہو جائیں گے. نظم و ضبط آئے گا، صبر و تحمل آئے گا، فیصلہ سازی میں احتیاط کر لیں گے. یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان کو صرف اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں تو پھر جو ہے وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. یعنی یہ جو ریمیڈیز ہیں، ان سے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ پازیٹیو امپیکٹس میں تبدیل ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں نا بیٹا جو فریکوینٹ کویسچنز پوچھے جاتے ہیں نا، میں 2-3 ان کا بھی ذکر کر دوں، کیونکہ یہ ہمیشہ میں نے یہ پہلے بھی کہا نا کہ ہماری اس فیلڈ میں اس کو ایک منفی چیز کے طور پہ پورٹرے کیا جاتا ہے، تاکہ ذرا ڈرا کے تو اس کا کوئی ریمیڈی کوئی بنا کے کوئی لا بنا کے فلاں بنا کے تو وہ اچھے پیسے کمائے جا سکیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ جو جتنی میں نے ریمیڈیز بتائی ہیں نا، وہ یہ ہیں، یہ ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہوتی، یہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے. اور 60 کی جو پہچان ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے. تو جب تک آپ کا برتھ چارٹ مکمل دیکھا نہیں نہ جا سکتا، تب تک ہم یہ فائنلائز ہی نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کی 60 ہے. کیونکہ میں نے کہا نا کہ بہت سارے اور اسٹارز، یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے اس لیے نکال کے رکھے تھے یہ 2-3 فریکوینٹ کویسچنز، کہ یہ ہوتا ہے. آپ کو رکاوٹیں آتی ہیں، کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہیں، آپ کو پرابلمز آتی ہیں، کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے وہ 60 ہے. بالکل 60 ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ سچویشنز نہ پیش آ رہی ہوں، وہ آپ کے برتھ چارٹ سے یہ پتہ لگ سکتا ہے. برتھ چارٹ جو ہے اس کو ضرور چیک کرنا چاہیے. اور تیسری چیز کہ جی وہ جو ہم کہا جاتا ہے کہ 60 سے ڈرنا چاہیے، تو بالکل نہیں ڈرنا چاہیے. ڈرنا صرف اللہ سے. اگر کوئی پرہیزگاری ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سے، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی مخلوق سے، نہ کسی کام سے، نہ کسی اور سے. بالکل صحیح. اب چونکہ میرے پاس بیٹا بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، 20 سال سے کام کروں گے، وہ اس فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نیگیٹیوٹی کو پروموٹ نہ کروں، میں اس کے پازیٹیو امپیکٹس کے اوپر بات کروں. میں اکثر لوگوں کو صرف یہی بتاتا ہوں کہ 60 اتنی نیگیٹو نہیں ہے. اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ 60 آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. روحانی طور پہ یہ اللہ کی طرف سے عروج ہے، یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. سچائی کے راستے پہ رہیں، یہ آپ کی پختگی کے لیے یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ آپ کو جو ہے وہ عزت دینے کے لیے ہو رہے ہیں، یہ آپ کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، یہ آپ کو ترقی دینے کے لیے ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے فیض ہے. بالکل صحیح. یہ ایک ٹیسٹ ہے. اگر آپ اس پہ جڑے رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے تو بس موج کریں. پھر
بالکل ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ. آپ نے آج کے ایپیسوڈ میں بتایا کہ ساڑھ ستی کی ریالٹی کیا ہے, کیا ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے, کن کن لوگوں پر کیا کیا امپیکٹس آ سکتے ہیں, ریمیڈیز کیا ہوتی ہیں, اور کیا کیا اثرات جو ہے ہم نیگیٹو ان کو پازیٹیو میں تبدیل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ساڑھ ستی کی ریالٹی, اس کے امپیکٹس اور اس کی ریمیڈیز پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اسٹے ٹیون.